बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपके साथ इशफाक इसाक सत्ती। क्या यहाँ पर मुल्क की सियासत में एक ऐसा दौराहा आ गया है कि अब तहरीक इंसाफ के लिए बिलखुसूस मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुँच चुके हैं? क्या पूरी तहरीक इंसाफ के लिए या सिर्फ बानी के लिए? क्या ये मामलात सिर्फ इमरान खान तक महदूद हैं या पूरी जमात जो है वो बंद गली की तरफ जा रही है? ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ कि क्या अब वाक़तन मुंतकिल कर दिया जाएगा बानी पीटीआई को? कल जो हमने अडयाला जेल के बाहर जो सिचुएशन देखी, वहाँ पर वाटर कैनन का इस्तेमाल भी हुआ, लेकिन उससे पहले सवाल ये उठता है कि जब मना किया गया तो उसके बावजूद लोग वहाँ पर पहुँचे, खान साहब की बहनें वहाँ पर पहुँची और वहाँ पर उनकी जानिब से ज़ाहिर है कि प्रोटेस्ट किया गया। फिर काफ़ी एजिटेशन हमने देखी। कहा यह जाता है कि जी प्रोवोक किया गया वहाँ पर पुलिस वालों को, जिस पर उन्होंने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। ये चीज़ अपनी जगह है, लेकिन इस चीज़ को मलहूज़े खातिर रखते हुए काफ़ी बयानात सामने आ रहे हैं कि अब ये बात यकीनी हो गई है कि उनको वहाँ से निकाल कर किसी दूसरी जगह मुंतकिल किया जाएगा। अब यहाँ पर सवाल उठाया जा रहा है कि क्या इस मुंतकली से हालात बेहतर हो जाएंगे? इसका जवाब हम आज के प्रोग्राम में तलाश करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पार्टी के अंदर मुख्तलिफ बातें हैं। एक बात कोई करता है, दूसरा उसको डिनाई करता है। कोई मीटिंग होती है, बाद में कह दिया जाता है नहीं जी हमारा तो इससे कोई ताल्लुक नहीं था। इस तरह की चीज़ें काफ़ी विद इन द पार्टी हो रही हैं, जिससे जो ज़ाहिर है आई एम श्योर के जो वर्कर्स होंगे वो भी काफ़ी कंफ्यूज हो रहे होंगे। और क्या इस सिचुएशन में क्या तहरीक इंसाफ को कोई मिडिल ग्राउंड मिल पाएगा? क्या कोई उनके लिए दरमियानी रास्ता इस तरह से निकल पाएगा? और पीपल्स पार्टी इसमें क्या रोल प्ले कर सकती है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगता यह है कि पीपल्स पार्टी ख़ास तौर पर अभी ये सुनने में आ रहा है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के जो कायदीन हैं वो पीपल्स पार्टी से रब्ता करेंगे। अब कौमी कॉन्फ्रेंस जो होगी उसके अंदर डायलॉग से रास्ता निकालने का फैसला किया जाएगा, लेकिन वहाँ पर नून लीग को शमूलियत की दावत नहीं दी गई। तो ये चीज़ें काफ़ी हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। बैरिस्टर गौहर साहब ने इन सारे मामलात पर कुछ राय का इजहार किया। मैं चाहूँगा कि आप पहले देख लें। हालात को नॉर्मलाइज करने के लिए कुछ स्टेप लेने जरूरी है। हमारे तरफ से तो जो हो सकता है हम करने को तैयार है। ये सियासत है, सियासत में दुश्मनी नहीं होती, बेहतरी की तरफ लोग लेके जाते हैं। जो हुकूमती लोग हैं वो कुछ कर सकते हैं। मैं आज भी उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस है, इसमें स्टेप्स ले ले और जल्दी ले ले और ऐसे स्टेप ले ले जिससे कूल डाउन हो जाए। हुकूमत शायद बहादुर शाह जफर की तरह ये समझ रही है कि दिल्ली दूर आस मैं इंतबा करता रहा हूँ से आपके हाथ से ये हालात निकल जाएंगे और ये नहीं बांप रहे। हम माइनस हो गए तो ये भी नहीं रहे। अच्छा, दूसरा साथी इख्तियार वली खान साहब ने हमारे शो में भी और इससे हटके वैसे भी अभी उन्होंने कहा कि जी कैदी नंबर 804 यानी कि बानी पीटीआई की मुंतकली के हवाले से अब संजीदगी से गौर किया जा रहा है। तो जरा सुनिए वो क्या कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात पर मुसिर है, वो चाहती ये है कि कैदी नंबर 804 इसको किसी दूसरे सूबे की जेल में मुंतकिल कर दिया जाए। तो हुकूमत ने इस पर संजीदगी से गौर शुरू कर दिया है। अब चीजें जो है वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच चुकी है। नो मर्सी, नो टॉलरेंस। बानी पीटीआई इमरान खान के साथ मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे वो बंद हो चुके हैं। हम नहीं चाहते थे कि किसी को गद्दार कहें, हम नहीं चाहते थे कि किसी की जमात बैन हो, लेकिन आज के हालात को देखते हुए पहले ये चीजें ऑफ द टेबल थी, गवर्नर रूल भी। अच्छा, अब यहाँ पर जो पीटीआई की जानिब से बैंक किया जा रहा था वो काफी हद तक किया जा रहा था वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा पे, लेकिन लगता यह है कि उन तक जो पैगाम रसानी हुई है उसके नतीजे में वो एहतजाज आज जो होते रहे उनसे भी अब अपने आप को दूर करना शुरू हो गए हैं। और पहले भी वो एक जगह मौजूद नहीं थे, फिर दोबारा वो नहीं गए, फिर आहिस्ता आहिस्ता लगता ये है। और कल हमारे सामने यहाँ पर बैठे हुए थे वजीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील साहब, तो वो भी ये कह रहे थे कि अब लगता ये है कि वजीर आला कंप्लाई करते दिखाई देते हैं और अगर ऐसा होगा तो शायद गवर्नर राज का इम्कान ना हो। लेकिन अगर पार्टी कंप्लाई करती है तो फिर क्या तहरीक इंसाफ पर बैन लगेगा? इस बैन के हवाले से पंजाब असम्बली में तो करारदाद मंजूर हो गई है और बानी पीटीआई का मुआवजा किया गया है बानी एमक्यूएम से। सो ये देखना होगा कि मामलात कैसे आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका तारुफ आपसे करवाए देते हैं। इसमें सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब नून लीग की नुमाइंदगी करेंगे, फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और साथ ही साथ नासिर हुसैन शाह साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ये वीडियो लिंक पे होंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से हमारे साथ मौजूद हैं। तो सेनेटर डॉक्टर अफनान साहब, काफ़ी कुछ हो गया इतने दिनों में, तो अब पंजाब असम्बली से तो करारदाद भी मंजूर हो गई एक जमात को बैन करने की। हालांकि राना साहब भी कहते हैं या कई लोग आपकी जमात में से भी कहते हैं कि हम किसी सियासी जमात को बैन करने के हक में नहीं हैं,
لیکن پنجاب اسمبلی نے تو ایک کام کر دیا اور پھر عظمیٰ صاحبہ نے موازنہ بھی کر دیا کہ بانی پی ٹی آئی کا بانی ایم کیو ایم سے. تو معاملات کدھر جا رہے ہیں آپ کی نظر میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں معاملات جو ہیں وہ بدتری کی طرف ہی جا رہے ہیں اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اس بات کا تہیہ کر لیا ہے کہ وہ عوام کو اور حکومت کو اور حکومت سے الائڈ انسٹیٹیوشنز کو ایک کولیجن کورس کے اوپر لے کے آنا چاہتے ہیں. اچھا. اور اس کولیجن کورس کے تحت جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ قتل و غارت ہو اور انتشار پھیلے جس سے حکومت جو ہے وہ ڈی لیجیٹیمائز ہو جائے اور ان کی اسپیس بن جائے. تو یہ ان کا آبجیکٹو ہے لیکن وہ اس آبجیکٹو میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اگر انہوں نے اسی ڈگر پہ چلتے رہے تو خیر کہیں وہ اڈیالہ جیل سے مچ جیل نہ پہنچ جائے. مچ مطلب باقی تمام آؤٹ آف آل دا جیلز وہ لگتا ہے کہ آپ کے پاس سیف آپشن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ایکسیس نہیں ہے وہاں پر. روزانہ کا اگر یہ کریں گے وہاں پہ تماشا اور وہاں پہ ہلڑ بازی اور بدتمیزی اور وہاں کے جو اڈیالہ میں تو اچھی خاصی آبادی رہتی ہے آپ کو پتہ ہے وہاں پہ اور وہاں کے لوگ بہت تنگ ہیں تو پھر مت جیل جو ہے اس کا کم از کم یہ ہے کہ اس کی ایکسیس بہت مشکل ہے. پھر وہی جائے گا جس نے مطلب کہ مشکل ہے وہاں پہ پہنچنا نا اتنا آسان نہیں ہے. لیکن میں امید یہی کرتا ہوں کہ شاید معاملات وہاں تک نہ جائیں اور معاملات کو پہلے سلجھا لیا جائے لیکن ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا بدقسمتی سے. بالخصوص جو آپ نے ان کی تقاریر سنی ہے خیبر پختونخوا حکومت کے جو نمائندے ہیں شاید کھٹک صاحب بھی اور شفیع جان اور باقی ساروں نے جو تقریریں وہاں پہ کی اس سے تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ٹیمپریچر نیچے آتا ہوا نظر. لیکن وزیر اعلیٰ صاحب تو غائب دکھائی دے رہے ہیں کچھ احتجاجوں سے. لگتا یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا اگر وہ کمپلائی کر جائیں تو بہتر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک حکومت ہے 4.5 کروڑ لوگ ہیں اور وہاں پہ گورنر راج لگانا کوئی اچھی بات نہیں ہے. تو بہتر یہی ہے کہ بات چیت سے معاملات جو ہے ان کو سلجھایا جائے اور جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے وہ وہاں کے عوام کے مسائل حل کرے. لیکن کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ اس ملک کی تاریخ میں کوئی فارمر پرائم منسٹر جیل گیا ہو. لیکن یہ حرکتیں جو ہیں جو ہو رہی ہیں یہ تو اس کی پریسیڈنس نہیں ملتی. آپ سیاسی طور پہ قانونی طور پہ اپنے معاملات کو لے کر چلیں اور اپنی جو ایجیٹیشن ہے وہ کریں لیکن اگر آپ قانون کو ہاتھ میں لیں گے تو پھر جو ہے اس کا نتائج اچھے نہیں نکلیں گے. ٹھیک ہے. فیصل صاحب آپ مشورے دیتے رہتے ہیں ظاہر ہے ان کو بھی اور جماعت کو بھی تحریک انصاف کو بھی. کہاں آ کے پہنچ گئی ہے تحریک انصاف کی سیاست؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ بدترین دور سے گزر رہی ہے سچویشن ایسی ہے. کوئی مفاہمت کی بات کرتا ہے کہیں مزاحمت کی بات ہوتی ہے. کیا پارٹی بھی ایک پیج پہ نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے انہوں نے؟ دیکھیے اشفاق صاحب فرینکلی پارٹی تو ہے نہیں. جیل میں عمران خان ہیں اور عوام ہیں اس کے ووٹر ہیں ان کے کارکنان ہیں اور وہ پاکستان کے چاروں صوبوں میں ہیں وفاق سمیت کشمیر گلگت بلتستان اوورسیز میں بھی ہیں. اچھا. جو پرابلم اس حکومت کو ہے اور جو رہے گا وہ یہ ہے کہ ان کے پاس کاؤنٹر نیریٹو نہیں ہے. یعنی عمران خان صاحب کی سیاست کا توڑ نہیں ہے اور اسی وجہ سے یہ عمران خان صاحب کے ایک بیان یا اس کی وجہ سے پریشان بھی ہوتے ہیں. اس بیان کا اسلوب سیاسی ہونا چاہیے بالکل ہونا چاہیے میں اس بات کی تائید کرتا ہوں. اس کو ذاتی حملوں میں تبدیل نہیں ہونا چاہیے بالکل نہیں ہونا چاہیے. جیل کے باہر جو پیغام رساں آتے ہیں ان کو گفتگو میں ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. لیکن پھر رات کو جب آپ یخ بستہ سردی میں 70 سالہ جو ہے ان خواتین کو ٹھنڈا پانی ماریں گے اور کچھ اراکین وہاں پہ بیٹھے ہیں تو ان کو آپ ٹھنڈے یخ پانی سے واٹر کینن سے جس کا شاک بھی بڑا ہوتا ہے آپ کریں گے تو اس سے پھر آپ کے آپٹکس میں ہمدردی تو نہیں آئے گی نا آپ کے لیے. اب اس کا حل تو ایک ہی ہے کہ مذاکرات ہوں. پہلے حکومت جو ہے مذاکرات چاہتی تھی پی ٹی آئی نہیں کرنا چاہتی تھی. اب تحریک انصاف کو اب بین کرنے کی بات کرتے ہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ بالکل بنیادی سوال ہے نا کہ تحریک انصاف کی سیاسی طاقت کون ہے؟ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ, باہر بیٹھی لیڈرشپ, یہ جیل کے اندر والا آدمی. مجھے ایک چیز اس کا جواب بالکل سمپل ہے لیکن کہ پاور اور ان کا نیریٹو تو بناتا ہے عمران خان.
ٹھیک ہے, اور پی ٹی آئی کو آپ بین کر کے وہ اے بی سی نامی پارٹی بنا لیں تو وہ لوگ ووٹ دے دیں گے 8 فروری کو 2024 کو. لیکن مجھے ایک چیز بتائیے کہ جب جیسے مثال کے طور پر وہ ٹویٹ ہوا یا کوئی بھی بات ہوئی, شوکت یوسف زئی صاحب نے یہاں بیٹھ کے کہا کہ ہمیں کیا پتا کہ وہ ٹویٹ کس نے کیا ہے. ٹھیک ہے, اب سنیں. اچھا, علی محمد خان صاحب نے ہمارے شو میں اس کو آن کیا کہ نہیں جی کوئی بات وہاں پر بہنوں کی مرضی کے بغیر تو وہ نہیں پوسٹ ہوتی سوشل میڈیا پہ. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ حالات تب خراب ہوئے جب سیاسی قیادت کی ملاقاتیں ختم ہوئیں اور یہ وکلا اور بہنیں وغیرہ ملنے لگیں تو یہ اپنے حساب سے بیانیے بناتے ہیں اور اپنے حساب سے چیزیں کرتے ہیں. تو کوئی بھی ایک ایوری بڈی از جسٹ ٹرائنگ ٹو پاس دا بکٹ, نو بڈی از کلیمنگ ریسپانسبلٹی فار دیئر ایکشنز. یہ بھی تو ایک پرابلم ہے ود ان دا پارٹی. گزارش یہ ہے کہ شوکت یوسف زئی صاحب کا استدلال ٹھیک نہیں ہے. جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی جو ہیں وہ ان کی منظوری سے یہ ہوتی ہیں یہ ٹویٹس, اور ان کی ذمہ داری ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب بالکل ٹھیک ہے. یہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ یا تو وہ انکار کریں پھر خود کو ڈسٹنس کریں. یہ کہنا کہ جی وہ میں اس میں شامل, یہ تو بالکل لغو بات ہے. یہ تمام تو ٹویٹس جو ہیں وہ ان کی مرضی سے ہوتے ہیں. اور علی وہ کہہ رہے ہیں, سلمان اکرم راجہ صاحب سے جب پوچھا گیا مالک صاحب کے شو میں غالباً, تو انہوں نے کہا کہ میرے سے پہلے سے یہ سسٹم یوں ہی چلا آ رہا ہے. تو پھر آپ کے آنے سے کیا تبدیلی ہوئی؟ آپ کے آنے سے کیا تبدیلی ہوئی؟ آپ کے تو آنے سے یہ وکیل ٹو وکیل آپ بھی ان سے نہیں, میں آپ وکیل ٹو وکیل نہیں, میری کسی سے کوئی ذاتی دشمنی تھوڑی ہے یا میرا کون سا ان سے زمین کا جھگڑا ہے. ایشو صرف یہ ہے کہ آپ, یہ علی محمد خان کی اس بات میں بھی وزن ہے کہ صرف آپ نے سیاسی لوگوں کو ایکسس بند کر کے آپ نے جن لوگوں کو ایکسس دیے وہ تو جارے مزاج ہے. آپ نے دوسرے لوگوں کو جو کہ وہاں پہ جا کے بات کر سکتے تھے یا کرتے ہیں, ان کی جا کے جو کوئی دوسری تصویر کا دوسرا رخ بھی پیش کرے, ان کو آپ نے ایکسس نہیں دیا. لیکن فیصل صاحب یہی انہوں نے افروزہ اٹھایا تھا کہ 16 نومبر کو جی ہماری ملاقات ہوئی تھی لاسٹ ایئر, اور اس کے بعد 26 نومبر پھر بھی ہوا تھا. سو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی جارے مزاج نہیں ملتے تھے, دوسرے ملتے تھے تو سچویشن چینج ہوتی تھی. آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بات جو ہے اس میں کوئی وزن نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جی اکاؤنٹ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. اگر اکاؤنٹ آپ کے کنٹرول میں نہیں تو آپ ریٹریو کر سکتے ہیں نا اس کو, 2 منٹ لگیں گے. آپ نے اس کے پیچھے کوئی ای میل آئی ڈی دی ہوگی, کوئی فون نمبر دیا ہوگا, آپ اس کو ریٹریو کر لیں. بنیادی بات یہ ہے کہ وہ آپ کی مرضی سے کام ہو رہا ہے, ورنہ آپ ابھی تک اس کو ریٹریو کر چکے ہوتے. یہ کوئی بہانہ یا ڈس اون کر چکے ہوتے کہ نہیں جی ہمارا ڈس اون نہیں, ریٹریو ہو جاتا ہے اکاؤنٹ, آپ اس کو ریٹریو کر لیتے ہیں. اچھا, اب بیفور یو گو ٹو ناصر شاہ صاحب, ایک میں جملہ آپ کو ایڈ کر دوں. دیکھیے 26 نومبر سے پہلے بھی لوگوں کو ایکسس دی گئی, اس سے پہلے 22 اگست بھی ہوا. 22 اگست کو پوسٹ پون کیا گیا. پھر کن شرطوں پہ پوسٹ پون کیا گیا تھا وہ بھی پھر بیرسٹر صاحب کو, اعظم سواتی کو, گوہر کو آپ پوچھ لیں, اور جو ادھر سے لوگ تھے ان سے پوچھ لیں. بات یہ ہے کہ جب آپ ایک کمٹمنٹ کرتے ہیں اور بعد میں نبھاتے نہیں ہیں, 26 نومبر جو ہے اس کو اچھی طرح سے ہینڈل کیا جا سکتا تھا. انفارچونیٹلی کچھ لوگوں کا پولیٹیکل ایکسپیرینس نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ موقع ہاتھ سے چلا گیا. اس کے بعد جو صورتحال ہوئی, فار ایگزامپل اس کے بعد نومبر سے پہلے 3 ہفتے اکتوبر میں بھی تو ملاقاتیں بند تھیں. جو پرابلم یہ ہے ہینڈلنگ کی, اب ایشو کیا ہے, عمران خان صاحب کو آپ ایکسس دیں پولیٹیکل لوگوں کو ان سے ملنے کی, جس سے یہ معاملات کو تھوڑا ٹھنڈا بھی ہو اور اس میں کوئی دوسرا رخ آئے. اس کی وجہ دیکھیں, عمران خان اور الطاف حسین کا موازنہ آپس میں بنتا نہیں. الطاف حسین 2 شہروں کی پارٹی تھی, عمران خان پورے پاکستان کا لیڈر ہے, ایک صوبے کی حکومت ہے, اور وہ جس کو بھی چاہے گا وہ اس کے لوگ ووٹ دیں گے. سو اس کو اگر آپ یہ کہیں کہ آپ اس کو بین کر, آج بھی ایم کیو 19 کی 19 سیٹیں ہاری بھی ہیں. ذرا ناصر صاحب کی طرف مجھے جانے. ناصر صاحب, سر آپ ذرا یہ فرمائیے گا کہ ایسے میں تحریک تحفظ آئین وہ یہ چاہتی ہے کہ جی کانفرنس جو ہو اس کے اندر پیپلز پارٹی سے رابطہ کیا جائے. پیپلز پارٹی اس سچویشن میں, ایک تو آپ لوگ اس سچویشن کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ بین لگنا چاہیے تحریک انصاف پر, یا معاملات جس طرف جا رہے ہیں, یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ رستہ باقی ہے ابھی ان کے پاس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی کسی غیر جمہوری عمل کو سپورٹ نہیں کرتی اور نہ ہی کرے گی. ہم کسی بھی
پولیٹیکل پارٹی پہ کسی قسم کی پابندی، بین یا اس طرح کی چیزوں کو سپورٹ نہیں کرتے، نہ ہی مناسب سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پی ٹی آئی کو اپنا طرز سیاست بدلنا ہوگا. میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی پی بننا ہوگا، جس سے میری مراد کوئی نیا دھڑا نہیں بلکہ پاکستان تحریک انصاف پر امن. اچھا، ابھی آپ گوہر صاحب کی دکھا رہے تھے بات، اور ابھی میرے انتہائی محترم ہیں، میرے لیے قابل احترام ہیں فیصل چودھری صاحب، انہوں نے بھی جو بات کی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ گوہر صاحب ہوں یا سلمان راجہ صاحب ہوں، they have nobody. ان کی کوئی بات، کوئی چیز، کوئی ان کے اس میں نہیں ہے. ظاہر ہے ساری چیزیں خان صاحب کے ارد گرد ہی گھومتی ہیں، ایسا ہی ہے. اور اصل پوری ذمہ داری جو ہے وہ خان صاحب کے اوپر ہے کہ جو تعلیمات خان صاحب ہیں نا، جو بدتمیزی، انتہا پسندی اور شدت پسندی کی ہیں، ان کو چینج ہونا ہوگا. ابھی میرے بھائی فیصل بھائی نے کہا کہ الطاف حسین 2 شہروں کو خراب کرتے تھے. خان صاحب تو پورے ملک کو خراب کر رہے ہیں. وہ جو جس طرح کی تعلیمات کو فروغ دے رہے ہیں، جس طرح کی شدت پسندی کو، جس طرح کی انتہا پسندی کو، یہ تو بالکل غیر مناسب ہے. پی ٹی آئی کا بالکل فیوچر ہے، لوگوں میں بہت پاپولیرٹی ہے، لیکن اس کے لیے پیشنس چاہیے، سیاسی انداز چاہیے. لیکن مجھے یہ بتائیے سائڈ پہ جائیں کہ یہ جو آپ پی ٹی آئی پی کی بات کر رہے ہیں، پی ٹی آئی پرامن، تو یہ آپ کو خان صاحب کے ہوتے ہوئے دکھائی دیتی ہے یا ان کے بغیر، جس طرح سے -1 کے بارے میں فیصل واڈا صاحب یا حکومتی حلقے کافی باتیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں، صرف خان صاحب کی وہ سوچ اگر وہ چینج ہوتی ہے، وہی مائنس ہونی چاہیے نا، کہ جو عام لوگوں کو، معصوم شہریوں کو، جو اپنے فورسز کے خلاف، دیگر اس طرح کے اداروں کے خلاف ان کی ذہن سازی کرتے ہیں. دیکھیں، یہ ان تعلیمات کا اثر تھا نا کہ جب 9 مئی کو جو بھی احتجاج ہوا وہ صرف عسکری اداروں پر ہی ہوا. انہیں شہداء کی یادگاروں کو بھی جو ان کے ساتھ کیا گیا، یا جس طرح جہاں مجھے 9 مئی کو کوئی ایک احتجاج دکھا دیں جو کسی اور جگہ پہ ہوا ہو. تو یہ کیا تھا؟ یہ وہ تعلیمات تھیں جو خان صاحب کی ایک لحاظ سے سب لوگوں کے ذہن میں بٹھائی گئی تھی. دوسری پولیٹیکل پارٹیز ہیں نا، کیا وہاں گرفتاریاں نہیں ہوتی؟ بی بی شہید گرفتار نہیں ہوئی تھیں، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب گرفتار نہیں ہوئے، میاں نواز شریف صاحب گرفتار نہیں ہوئے، دیگر رہنما گرفتار نہیں ہوتے؟ کیا وہاں پہ وہ اپنے کارکنوں کو کہتے ہیں کہ وہاں پہ ہنگامہ آرائی کریں؟ ایک طرف پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ جیل بھرو تحریک، جب خان صاحب کی گرفتاری کی بات آئی تو کہا مجھے بچاؤ تحریک، پیٹرول بم تک چلوا دیے. کبھی اس طرح کی نوبت آئی ہے؟ ٹھیک. یہ ابھی بھی کیا ہو رہا ہے؟ ابھی بھی وہ فیلڈ مارشل یا وہ جنہوں نے ملک کی اتنی عزت بڑھائی، انڈیا جو اپنے آپ کو یہاں کا سپر پاور سمجھتا ہے، جو رافیل پہ ناز کرتا تھا، پتہ نہیں اور کیا کچھ نہیں کرتا تھا، اس کو اگر ہماری اس پاک فوج نے پوری قوم کے ساتھ مل کر شکست دی نا، اگر آج اس کی کوئی عزت ہے یا کوئی بات ہے، تو اس کو جس طرح نشانہ بنایا ہوا ہے وہ کیا مناسب ہے؟ ہم نے تو سب سے بات کرنے کی کوشش کی تھی. پیپلز پارٹی اپنا رول بالکل اب بھی ادا کرے گی. تو یہ جو کانفرنس ہونے والی ہے اس میں آپ شرکت کریں گے؟ دھارے میں رہے. دیکھیں، اس کا فیصلہ ہوگا کہ اس کو کس طرح انوائٹ کیا جاتا ہے، پھر ہماری پارٹی فیصلہ کرے گی. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی اس دھارے میں رہے، لیکن اپنی سوچ کو بدلے. اجازت سے ایک جملہ آپ نظر کر رہا ہوں آپ کے، لیکن 9 مئی کو آپ نے ان اسٹوڈنٹس کو بھی سزا دے دی جنہوں نے یہ کورس بھی اٹینڈ نہیں کیا. یعنی وہ تو کسی اور کلاس کے اسٹوڈنٹ تھے، ان کو بھی دھر لیا بیچ میں. جنہوں نے کیا ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے سزائیں دیں. پورے جو ہمارے بندے ہیں جو کہ مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب، جن کا نہ لینا نہ دینا، ان کو بھی بیچ میں رکھ کے جو ہے دھڑن تختہ کر دیا. تو اس پہ بھی تو کچھ نظر ثانی ہونی چاہیے. جنہوں نے کیا ہے میں آپ کے ساتھ ہوں، ان کو بالکل آئیڈینٹیفائی کر کے سزا دی جائے. جی شہزاد، میں رسپونڈ کر دوں؟ جی پلیز کریں. جی دیکھیں، میں بالکل بالکل سمپل سی بات ہے
میں تو چاہتا ہوں کہ جو اس دن موب میں لوگ تھے وہ بھی کسی حد تک بے قصور ہیں، کیونکہ وہ موب کی ایک مینٹلٹی ہوتی ہے، ہلا شہری اور جیسے بھی ہوتا ہے وہ آ جاتے ہیں وہاں پہ. اس سوچ کو ان لوگوں کو سزا ملنی چاہیے جنہوں نے یہ سوچ کو پروان چڑھایا، جن کی یہ تھیم کے لوگوں کو لے جائیں گے اور پھر وہ کریں گے. اس میں بھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ آئیڈینٹیفائی، لیکن پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کوئی چیز ماننے کے لیے تیار نہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی نو میں ہم نے کیا ہی نہیں. وہ ان کی تصاویر دکھائی جاتی ہیں کہ بھائی آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہو، یہاں پہ یہ موجود ہے. وہ کہتے ہیں جی یہ ہے ہی نہیں، یہ جی اس طرح کر دیا جائے. جب ان کے اپنے پسندیدہ ججز صاحبان تھے تو یہ اسی طرف رخ کر لیتے کہ جی اس کا جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ وہ جس طرح کا فیصلہ آئے گا. یہ ساری چیزیں تو ریکارڈ ہیں، میڈیا پہ کلپس ہیں سب چیزوں کے. لیکن اگر کوئی بے گناہ ہے، کوئی اس طرح کی چیز ہے تو بالکل اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے. چلیں آپ ذرا یہ مجھے بتا دیجئے کہ یہ جس طریقے سے وہ بات کر رہے تھے کہ جی رات کو اڈیالہ میں انہوں نے اس طریقے سے واٹر کینن کا استعمال کیا، ساری چیزیں کی، تو حالات کیوں اس نہج تک پہنچے کہ وہاں پر یہ سلسلہ ہوا یا کرنا پڑا یا کیوں کیا گیا وہاں پر، اگر ایسا تھا تو؟ دیکھیں وہاں پہ جو لوکل آبادی ہے وہ بہت زیادہ تنگ ہے. اچھا. لوگوں نے بچوں نے اسکول جانا ہوتا ہے، لوگوں نے کام پہ جانا ہوتا ہے، وہاں پہ سارا کچھ سسٹم بند ہو جاتا ہے جب یہ جا کے وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پورا کا پورا علاقہ جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے. تو یہ کوئی ایسا ہمیں کوئی خوشی نہیں ہے جو کچھ ہوا، لیکن اب ظاہر ہے یہ اگر معاملات کو اس طرف لے کے جائیں گے تو پھر حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہاں پہ جو یا پھر ہے ان کو. ایسا ہوا کہ نورین صاحبہ کا جو اسٹیٹمنٹ تھا، جو انہوں نے بھارتی چینل کو انٹرویو دیا تھا اڈیالہ پر، ایک طرح سے کہا کہ اگر ان کو کہیں گے تو وہ تو آ کے یہاں پر دیواریں توڑ دیں گے، اس کی وجہ سے آپ انتظامیہ کا رویہ یا حکومت کا رویہ؟ مجھے بتائیں نا کہ اگر کوئی اور جا کے انڈیا کے چینل پہ بیٹھ کے کہے کہ جی ہم جو ہے وہ یہ کر دیں گے یا ہم اس طرح کر دیں گے یا فوج کے خلاف بولے یا کچھ، تو اس کا کیا پھر آپ مجھے بتائیں. آپ اپنے دشمن ملک کے ٹی وی پہ بیٹھ کے اپنے ملک کے اداروں کی اور سیاستدانوں کی اور سیاست کی برائی کر رہے ہیں، یہ کوئی بات تو نہیں ہے نا. آپ اس طرح وزیر اعظم نہیں بنیں گے، نہ آپ باہر آئیں گے، یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. یہ جو راستہ انہوں نے لیا ہے سے نہ باہر آئیں گے نہ یہ وزیر اعظم بنیں گے، لیکن بس انہوں نے سوچ لیا کہ وہ مداحمت کریں گے تو ٹھیک ہے، اب کرتے رہیں پھر، اب ہم کیا کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہے بڑی بدقسمتی کہ آپ اس طرح جو ہے وہ ان کی بہنیں جا کے ٹی وی پہ انٹرنیشنل میڈیا پہ اور اس طرح ایسے، کیونکہ ملک کی بدنامی ہے نا، آپ ملک کی بدنامی کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کو جو کہ چاہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں کوئی اس طرح کی چیز آ جائے ان کو آپ وہ چیز جا کے دے رہے ہیں. مجھے یہ یہاں پر بیٹھے ہوئے عقیل صاحب بھی بتا رہے تھے اور شیر افضل مروت صاحب بھی بتا رہے تھے کہ بھائی پی ٹی آئی کے جو ارکان اسمبلی ہیں وہ تو حکومتی وزراء سے یا حکومتی رہنماؤں سے کہتے ہیں کہ ہمیں اس مشکل سے کسی طرح سے نکالو. تو کیا دیٹ مینس کہ دے آر ڈسوننگ دیئر اون لیڈر، یا وہ آہستہ آہستہ وہ جو -1 جس کا فیصل واڈا صاحب تذکرہ کرتے ہیں؟ ایک تو میں چاہوں گا آپ اسے رائے دیں کہ یہ جو بات ہو رہی ہے کیا اس کی پاسبلٹی ہو بھی سکتی ہے، یا پھر اور اگر وہ ڈسون کر رہے ہیں اپنے پارٹی لیڈر کو یا ان کے بیانات کو، یا پھر کہہ رہے ہیں ہمارے لیے راستہ نکالو، تو وٹ ڈز دیٹ مین؟ دیکھیے ستی صاحب، گزارش یہ ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل حقائق بھی ایک چیز ہوتی ہے. آپ اگر یہ کہیں کہ عمران خان کو مائنس کر کے کوئی سیاست کر سکے گا پی ٹی آئی میں، تو وہ نہیں ہو سکے گی. تو سیدھی سی بات ہے. میں جو آپ کو بات یہ کر رہا ہوں کہ اس کا فائدہ آپ دیکھیں نا، آپ کو کام کرنے سے پہلے سوچتے بھی ہیں نا کہ بھئی فلاں کی طاقت کیا ہے. فلاں کی طاقت یہ ہے کہ وہ جیل میں بیٹھا شخص ہے. پوری پی ٹی آئی کی طاقت وہ ہے. پی ٹی آئی میں وہ نئے لڑکے لڑکیاں لگا دے تو وہ بھی ہے. یہ پولیٹیکل حقائق ہیں، ان سے کوئی نظر نہیں چرا سکتا. پرابلم یہ ہے کہ اب کیوں ادارے کو سامنے آنا پڑا؟ اس لیے کہ ان کی حکومت جو ہے وہ کوئی امپیکٹفل نیریٹو دینے میں ناکام رہی، پھر ان کو خود آنا پڑا. یعنی کہ جس چیز کا جواب ان کو دینا چاہیے تھا حکومت نہیں ان کو چاہیے تھا. دیکھیں نا، سیاسی جماعتوں کو سوال جواب کرتے رہتے ہیں، پھر کل ان کا اکٹھا ملنا بیٹھنا اٹھنا یہ چلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے نا، اس میں کوئی مائنڈ بھی نہیں کرتا، اور جو کوئی مائنڈ کرتا تو غیر سیاسی لوگ ہوں گے نا جی. لیکن اگر آپ سب سے بڑا ادارہ اور سب سے پاپولر پارٹی، سب سے پاکستان کا امپیریل ادارہ ہے، اگر وہ اور ایک سب سے بڑی پارٹی ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں تو یہ پاکستان کا نقصان ہے نا جی. ان دا لارجر آپ اس کو زوم آؤٹ کر کے دیکھیں نا کہ فوج کیا ہے. فوج ہم لوگ ہیں. ہم کون ہیں؟ ہم میں سے فوج ہے نا. ہمارے ہی بچے ہیں، ہمارے ہی عزیز ہیں، اور خاص کر ہم جو یہ پنڈی ڈویژن سے تعلق رکھنے والے اور جہلم کے جو لوگ ہیں وہ آس ہیں نا، وہ صدیوں سے فوج کی پیداوار کرتے ہیں.
ہماری تو نرسریز ہیں, ہمارے تو باہر قبرستان میں شہید ہے غازی بالکل ایسے ہی ہے, اور اس کی توہین کوئی نہیں برداشت کرتا. یہ بھول جائے کوئی, اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا تو توہین برداشت نہیں کرتا تو پھر نورین صاحبہ نے جو بھارتی ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا یا وہ جو ٹویٹ سامنے آیا, دیکھیں تو اس کے اوپر ود ان دی پارٹی میں آپ کو بتاؤں ان ایڈوائز, ایک تو اے آئی کی ویڈیوز چل رہی ہیں, وہ ان سے ہٹ کے بھی میں تو یہ اس بات کے فیور میں نہیں ہوں کہ ان کو جانا نہیں چاہیے تھا. دیکھیں وہاں پر بیٹھ کے آپ کو ضرورت ہی نہیں, آپ سوشل میڈیا آپ کا سب سے بڑی طاقت ہے, وہ ہر جگہ آپ کے بیانات دیتا ہے. اب انڈین میڈیا جو ہے وہ اس کی تو کریڈیبلٹی کوئی نہیں ہے, نہ افغانی میڈیا کی. وہ چسکے لینے کے لیے وہ کر رہے تھے, میں بھی انہوں نے بلایا. اور ظاہر ہے کہ جو آپ نے دیکھا مئی میں مارکا حق میں جو پاکستان کے ہاتھوں رسوا ہوئے, اور وہ اب یہ چانس دیا آپ نے. عمران خان صاحب کا درد تھا ان کو نہیں تھا. وہ تو اپنی ایک ہنس میں یا اپنی اس میں ایک جو ان کی شرمندگی اس کو مٹانے کے لیے کر رہے تھے. تو آپ کو نہیں سمجھ میں آتا, رہنا ہم نے پاکستان میں ہے, مرنا ہم نے پاکستان میں ہے. ہمارا جینا مرنا پہلے بھی بزرگوں کا بھی ادھر تھا, ہمارا بھی ادھر ہوگا, آنے والی نسلوں کا بھی ادھر ہوگا. گزارش یہ ہے کہ وہ تو ایل ایڈوائس ہے, میں تو اس کی بالکل فیور میں نہیں ہوں. پھر دیکھیں سیاسی لوگ ہیں, یہ سینیٹر عفنان اور میں بہت ہی کم شاید کسی بات پہ ایگری کریں, یہ میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں عفنان اللہ صاحب کی, کہ اگر آپ سیاسی اسلوب اور طریقہ کار نہیں نہ اپنائیں گے پھر جو مرضی کر لیں, آپ کنکریٹ کی دیوار سے سر مارتے رہیں, آپ کا سر زخمی ہوگا. آپ کو پیپلز پارٹی سے آپ رابطہ کر رہے ہیں, بالکل کریں. یہ تحریک تحفظ عین پاکستان نے کہا ہے. دیکھیے کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں جو تمام پارٹیوں کے, اس وقت پولیٹیکل سپیس کسی پارٹی کی نہیں ہے. لیٹ می بی ویری آنےسٹ, پی ٹی آئی ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, اس کا فرض ہے دوسری پارٹیوں کو بھی اسٹرانگ کرے. اگر آپ ٹیک آل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں, یہ غلط خواہش ہے. ٹھیک ہے, آپ کو بات پھر بھی سیاسی لوگوں سے کرنی پڑے گی. آپ کا اسٹیبلشمنٹ سے بات ہے, نہ ان کی کوئی مجبوری ہے, نہ وہ آپ کے. چلے وہ تو انہوں نے, شاہ صاحب نے بھی بتا دیا کہ اب رابطہ ہوگا تو اس پہ پتہ چلے گا. شاہ صاحب ایک چیز مجھے ذرا مدعا بتائیے گا, 28ویں ترمیم کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ آنے کو ہے. عقیل ملک صاحب نے کہا کہ اپریل میں آئے گی اور بجٹ سے پہلے آئے گی اور اس میں کافی چیزیں ہوں گی. اب لگتا یہ ہے کہ بلاول صاحب کے تیور بدل چکے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اس اسمبلی سے مزید آئینی ترمیم کی کوئی گنجائش نہیں بچتی. یہ کیا سلسلہ ہے, ہوگی 28ویں ترمیم یا نہیں؟ دیکھیں میں تو اپنے چیئرمین صاحب کی بات کو فالو کرنا ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہوگی تو ظاہر ہے نہیں ہوگی, اور پہلے بھی بہت زیادہ ترامیم ہو چکی ہیں. لیکن میں صرف ایک دو چیزیں ضرور بات کروں گا. جیسے ہمارے محترم فیصل چودھری صاحب ہیں, اسی طرح بہت سارے پی ٹی آئی میں سیاسی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں, لیکن ان کو آگے لایا نہیں جاتا. اس وقت پی ٹی آئی کا جو کچھ بھی ہے, فیوچر ہے, وہ خان صاحب کے ہاتھ میں ہے, اور خان صاحب کو ہی اس پہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کس طرح کے لوگوں کو آگے لانا ہوگا. ابھی اگر آپ تھوڑی سی نظر دوڑائیں, جہاں جہاں جو لوگ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں, صرف ایک دو لوگوں کو چھوڑ کے باقی وہی ہیں جو جس کی قابلیت جو ہے, میرے سے وہ سب بہتر ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کس طرح کے لوگ ہیں, لیکن آپ صرف ایک نظر دوڑائیں گے تو اگر کوئی چیف منسٹر نظر آئے گا آپ کو, کہیں پہ کوئی پارلیمانی لیڈر نظر آئے گا, یا کوئی اور چیزیں نظر آئیں گی, یا کسی کو بھی بڑا عہدہ دیا جا رہا ہوگا, تو جو انتہا پسندی, شدت پسندی اور بدتمیزی میں جس کا نمبر ہوگا اس کو آگے لایا جائے گا. فیصل صاحب جیسے سیاسی سوچ رکھنے والے اور دیگر لوگوں کو بالکل آگے نہیں لایا جاتا, اور یہ خان صاحب نے ہی فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کیا کریں آگے. مجھے بتائیں عفنان صاحب, اس سچویشن میں یہ جو -1 کی گونج ہے, آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب کے رہتے ہوئے یہ سچویشن ان کے حق میں بہتر ہو سکتی ہے, یا یہ بیانیہ جو چل رہا ہے کہ ان کو مائنس ہوئے بغیر پارٹی کے ساتھ کوئی بات نہیں ہو سکتی یا ان کے ساتھ معاملات سیٹ نہیں ہو سکتے, کیا سوچ ہے اس وقت حکومت کی؟ دیکھیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ ان کو آپ مائنس کر کے جو ہے آپ پارٹی سے بات کریں گے تو اس کا کوئی اچھا نتیجہ نکلے گا. اچھا, میں نہیں سمجھتا, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ خیر پختونخوا کی حکومت جو ہے, جو وزیر اعلیٰ ہیں یا باقی, وہ تو ان کی سنیں گے, میرا یہ خیال ہے جتنا مجھے سمجھ میں آئی. ان کے ارکان پارلیمنٹ بھی زیادہ تر انہی کی سنیں گے, تو آپ ان کو مائنس کیسے کریں گے آپ؟ مطلب مجھے تو پھر سوچ کی تبدیلی کی بات ہوئی, بات یہ جیسے وہ کہہ رہے ہیں شاہ صاحب. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بات عمران خان صاحب کو سمجھنی چاہیے کہ یہ اس سے ان کو کچھ ملے گا نہیں, ملک کا نقصان ہے, ان کا بھی نقصان ہے. اور یہ جو نیریٹو ہے نا, دیکھیں نیریٹو از بیسکلی پروپیگنڈا. اب پروپیگنڈا تو جھوٹ کے اوپر بنیاد پہ ہے نا. آپ کیوں ملک کے اندر ایک ایسی سوچ جو ہے اس کو لے کے آپ چلانا چاہ رہے ہیں کہ آپ روزانہ ایک جھوٹ جو ہے وہ بازار میں بیچا جائے؟ بھائی سچ آپ بولیں,
اور اس کے بنیاد کے اوپر اپنے معاملات کو چلائیں، بجائے اس کے کہ روزانہ ایک نیا جو ہے وہ آپ کھول دیتے ہیں. اور عمران خان صاحب جو ہے ان کو چاہیے یہ کہ وہ اگر وہ سمجھتے ہیں، اگر وہ نہیں، مجھے نہیں لگتا وہ سمجھیں گے کیونکہ وہ ظاہر اس عمر میں کہاں ان کے تبدیلی ہوگی، وہ یہی اسی ڈگر پہ چلتے رہیں. چلیں، بہت شکریہ آپ کا سینیٹر ڈاکٹر عفنان اللہ خان صاحب. فیصل چودھری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، اور ناصر حسین شاہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ویل ٹیک اے بریک ہے، بریک کے بعد آتے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں ناظرین اکرام ایک بار پھر سے خیر مقدم. اور اب ذرا جان لیتے ہیں کہ ایک وہ صوبہ خیبر پختونخوا جہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت ہے، جو دہشت گردی سے متاثر بھی ہے، جہاں گورننس کے چیلنجز بھی ہیں، وہاں پر گورنر صاحب نے چارج شیٹ بھی فریم کر دی ہے آن دا پروونشل گورنمنٹ، یعنی کہ سہیل آفریدی صاحب کی جو حکومت ہے. تو وہاں پر اب معاملات کیسے آگے بڑھیں گے، کیا گورنر راج کی تیاریاں ہیں، کیا ہوگا، اس پر بات کر لیتے ہیں. گورنر خیبر پختونخوا جناب فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ گورنر صاحب فار یور ٹائم. سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کچھ دن پہلے ہماری آپ سے بات ہوئی تھی تو آپ نے کہا کہ صوبے میں جو تباہ حالی ہے، سہیل آفریدی صاحب کو جس حال میں حکومت ملی ہے تو یہ سارا کیا دھرا علی امین گنڈاپور صاحب کا تھا، جس حال میں وہ صوبے کو چھوڑ کے گئے، اور آپ کو کچھ آثار دکھائی دے رہے تھے کہ شاید چیزیں بہتر ہوں. تو اب آپ اس پوزیشن سے پیچھے ہٹ چکے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کچھ کرنے سے انکاری ہیں اور کچھ دکھائی نہیں دے رہا آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سدی صاحب، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب 2 سالہ جو ان کا اقتدار تھا، جو پرانے سی ایم صاحب تھے گنڈاپور صاحب، انہوں نے جو صوبہ اس سی ایم کو دیا، گورننس کے ایشوز کافی تھے، کرپشن کے ایشوز تھے، سب سے امپورٹنٹ ایشو جو تھا وہ لا اینڈ آرڈر کا تھا. ٹھیک ہے، اس 2 سالوں میں لا اینڈ آرڈر کے حالات ٹھیک ہوئے ہیں یا خراب ہوئے ہیں؟ دیکھیے، انہوں نے کوئی توجہ لا اینڈ آرڈر پہ نہیں دی. وہ خود کہتا تھا میں تو بھتے دیتا ہوں، میں اپنی جان چھڑا رہا ہوں، باقی صوبہ جو اپنا کام کرے. خود انہوں نے اس چیز کو ایڈمٹ کیا تھا. پھر یہ کہہ رہے ہیں ان کے دفاتر کھولے جائیں، ہمیں کچھ نہ کہیں لیکن باقی صوبہ خدا نخواست اس کو تباہ کر دیں. ابھی بھی دیکھیں، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو گورنر راج کا جو وہ ہے وہ صوبائی حکومت کے ہاتھ میں ہے، وزیر اعلیٰ صاحب کے ہاتھ میں ہے. اگر وزیر اعلیٰ صاحب اس چیز کو ایڈمٹ کرے کہ ہمارے صوبے کے حالات، ایڈمٹ تو ہر کوئی کرتا ہے کہ میرے صوبے کے حالات خراب ہیں، شام کے بعد ہم باہر نہیں نکل سکتے ہیں، امن چاہیے، لیکن فوجی بھی یہاں سے نکل جائیں، انٹیلیجنس بیس آپریشن بھی نہ ہو، تو الادین کا چراغ تو نہیں ہے کہ الادین کے چراغ کے ذریعے آپ امن لا سکتے ہیں. ہماری بڑی بہادر پولیس ہے، کیا آپ نے ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی ہے؟ کیا آپ نے ان کو اکوپ کیا ہے؟ کیا آپ نے ان کو اتنا وہ کیا ہے کہ ان کو اکوپ کیا کہ وہ ہمارے دہشت گردوں کے مقابلے میں جو ہے وہ لڑ سکیں؟ پھر اگر آپ کہیں کہ جی ان لوگوں کے ساتھ آپ مذاکرات کریں جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے، جو پاکستان کے قانون کو نہیں مانتے، جو ہمارے روزانہ کی بیس پہ فوجی ہوں، پولیس کے آفیسرز ہوں، ایف سی کے نوجوان آفیسرز ہوں، ان کو شہید بھی کریں اور ان کے سامنے آپ ہتھیار ڈال کے ان سے مذاکرات بھی کریں، تو ان لوگوں کے ساتھ تو بالکل مذاکرات نہیں ہو سکتے جو پاکستان کی ریاست کو نہیں مانتے، جو پاکستان کے. لیکن گورنر صاحب مجھے ایک چیز بتائیں، آپ نے امن و امان کی بات کی، آپ نے امن و امان کی بات کی کہ شام کو کوئی ایسے اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتے ہوئے باہر نہیں نکل سکتا، تو یہ عدم تحفظ کا احساس آپ لوگوں میں پایا جاتا ہے؟ جس طرح کے حالات ابھی ہیں، کچھ خودکش حملے بھی ہوئے، جو سچویشن ہے سیکیورٹی کی، آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے اس وقت؟ حالات ٹھیک نہیں ہے، میں تو آج سے تو نہیں کہہ رہا ہوں. آپ اپنے ریکارڈ اٹھا لیں، اپنے چینل کا ریکارڈ اٹھا لیں، باقی چینل میں دیکھیں. اور میں نے ہمیشہ یہ بات کی، جب پرانے سی ایم صاحب بھی یہاں پر موجود تھے اس وقت بھی ہم یہ بات کہتے تھے. اور میں نے تو کہا کہ آپ کو میں تاریخ بتا دوں کہ ہمارے جو علی امین گنڈاپور صاحب ہیں پورے 2 سالہ دور میں اپنے گاؤں نہیں جا سکے، آج تک اپنے گاؤں نہیں گئے وہ. ٹھیک ہے، اچھا، اپنے ابائی جو اس کا گاؤں اس وقت نہیں جا سکے. تو مسئلہ یہ ہے کہ آج بھی میں کہتا ہوں سہیل آفریدی صاحب کا جو علاقہ ہے، میرا بھی علاقہ ہے، باقی سب کے علاقے، اب جو ہم اگر خیبر کی بات کریں تو وہاں بھی کوئی اتنی سیکیورٹی کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، باقی وہاں پہ ایشوز ہیں. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ صوبائی حکومت کو اس پہ سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے کہ ہم وفاق کی سپورٹ سے مل کر ہم جو ہے یہاں پر سیکیورٹی بیس آپریشن کریں، ہم یہاں پر امن و امان لے کر آئیں، اپنے لوگوں کو تحفظ دیں. اس کے بعد پھر ہم ڈیولپمنٹ کی بات کریں گے، ہمیں روڈز چاہیے، ہمیں جو ہے یہاں پر ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس چاہیے، چیزیں چاہیے. لیکن ایک چیز ہے، پہلے ہمیں امن تو دے دیں، باقی اگر آپ سنگ مرمر کے روڈ بنا لیں، ہمیں کیا کریں گے؟ ایک چیز ہے کہ آپ نے 2 سال کے دوران آپ کی نظر میں جو علی امین گنڈاپور صاحب تھے وہ بہتر تھے، یا جو عرصہ ابھی آپ کا ان وزیر اعلیٰ کے ساتھ گزرا ہے، دونوں میں سے بہتر کون سا آپ کو نظر آیا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ 2 سالوں میں تو انہوں نے اپنا کرتوت دکھا دے جو انہوں نے کرنے تھے، چاہے وہ گورننس کے ایشو تھے، چاہے کرپشن تھی، چاہے جو بھی تھے، لا اینڈ آرڈر تھے. ابھی ان کو آئے ہوئے تو بہت کم عرصہ ہوا ہے. میرا ہمیشہ ان کے اوپر ان کو تجویز رہتی ہے. پچھلے سی ایم کو میں نے اپنی تجویز دی کہ آپ اپنے گورننس پہ کنسنٹریٹ کریں. آپ کی پولیٹیکل پارٹی موجود ہے، آپ کی پارٹی کے عہدیدار موجود ہیں، ان کو اپنی سیاست کرنے دیں. آپ نے اپنا پروونشل سیکریٹریٹ اگر شفٹ کر دیا ڈیالہ، کہ آپ ادھر بیٹھ کر صوبائی سیکریٹریٹ اپنا چلائیں گے؟ سیکریٹری صاحبان ادھر پریشان ہوتے ہیں کہ ہم کیا کریں، کس کی سنیں کس کی نہ سنیں. ساری جو ہے وہ ہماری مشینری یا
چیزیں جو ہیں وہ بزی ہیں، ادھر اپنے وزراء اور وزیر اعلیٰ ہمارے اڈیالے میں بزی ہیں، تو ہم کیسے صوبہ چلائیں گے؟ ہمارے صوبے کو دیکھیں بہت سی کنسنٹریشن کی ضرورت ہے۔ میں تو یہ بھی بولوں گا دیکھیں روزانہ کی بیس پہ ہمارے پاس دیکھیں اس وقت بہت سے ہماری خارجہ پالیسی کی وجہ سے آپ دیکھیں ہیڈ آف دی اسٹیٹس آ رہے ہیں یہاں پر وقتاً فوقتاً آ رہے ہیں۔ پچھلے دنوں اردن کے جو ہے وہ آئے ہوئے تھے، ہیڈ آف دی اسٹیٹ آئے ہوئے تھے، ابھی انڈونیشیا کے آئے ہوئے تھے، باقی بھی آ رہے ہیں، اور روزانہ اسلام آباد اور پنڈی میں تماشا بند ہے کہ ہم اڈیالہ جا رہے ہیں، ہم اڈیالہ آ رہے ہیں، روڈ بند ہے، موبائل بند ہے، لوگ سفر کر رہے ہیں۔ میں تو پنجاب حکومت کو یہ بھی مشورہ دوں گا کہ اس قیدی صاحب کو جو ہے کسی جگہ شفٹ کریں تاکہ ہماری جو کیپٹل کی جو ساری جو انگیجمنٹ ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو، تاکہ پاکستان ٹیک آف پیریڈ میں پاکستان ترقی کی طرف جائے۔ روزانہ کی بیس پہ دنیا یہ دیکھے کہ اسلام آباد بند ہے۔ عفنان صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ مچ جیل منتقل کیا جا سکتا ہے، تو آپ کے خیال میں اس پہ سوچا جا رہا ہے یا آپ آن بورڈ ہیں اس حوالے سے، یا پیپلز پارٹی آن بورڈ ہے کہ کہاں منتقل کیا جائے گا ان کو؟ نہیں دیکھیں وہ تو عفنان صاحب کی ایک تجویز ہے مچ جیل، جو میں تو کہتا ہوں پنڈی سے آپ سائٹ پہ کر دیں تاکہ ان کی اپنی وہاں پر جو بھی ہے سائٹ پہ ہوں۔ باقی تو مجھ سے تو مشورہ لے کے پنجاب حکومت شفٹ نہیں کرے گی ان کو نا کسی اور سے، وہ تو پنجاب حکومت کی پروگیٹو ہے کہ وہ کہاں پر پنڈی سے سائٹ پہ یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ بنو تو نہیں منتقل کر سکتے ظاہر ہے، یا کسی اور جگہ کے پی میں تو نہیں کر سکتے، وہ تو معاملات اور خراب ہوں گے پھر۔ نہیں وہ تو دیکھیں پنجاب حکومت اگر کسی اور صوبے میں شفٹ کرے بھی کہ صحیح تو اپنے صوبے میں تو ان کا اپنے اختیار ہے وہ کریں گے، جو کسی اور صوبے میں کریں گے تو ان کی صوبائی حکومت کو آن بورڈ لیں گے۔ تو مجھے نہیں پتا کہ ان کا کیا پلان ہے، کیا نہیں۔ ہم تو کہتے ہیں اسلام آباد سے سائٹ پہ ہو جائیں، یہاں پہ اپنے کاروباری زندگی ہونے دیں، یہاں پر لوگوں کو آنے دیں، یہاں پر ڈیولپمنٹ ہونے دیں۔ کرکٹ ٹیمیں آ رہی ہیں، ہیڈ آف دی اسٹیٹس آ رہے ہیں، وہ روزانہ کے تماشے دیکھ رہے ہیں کہ کیا تماشے اسلام آباد میں، اور سائٹ پہ ہوں گے تو ٹھیک ہے، جب ان کو ملاقات کا ٹائم ملے گا ملاقات کریں گے، جب ملاقات کا ٹائم نہیں ہوگا تو پھر اگر یہ دھرنے دیں گے، بیٹھے رہے نا، دھرنے دیے بیٹھے رہے، پھر ملاقات ہو گئی۔ دیکھیں ایسی ملاقاتیں نہیں ہوتی، ہماری لیڈرشپ بھی جیلوں میں گئی ہے، ہماری لیڈرشپ سے بھی ہماری ملاقاتیں ہوتی تھی، نہیں بھی ہوتی تھی، کیا ہم یہ دھرنے دیتے تھے؟ کیا دیکھیں وہ ایک کنوکٹڈ شخص ہیں، جب تک اپنی سزا پوری نہیں کریں گے وہ باہر نہیں آ سکتے۔ یہ روزانہ کہتے ہیں ہم اسلام آباد پہ چڑھائی کریں گے، ہم جو ہے پشاور بند کر دیں گے، ہم خیبر پختونخوا بند کر دیں گے، ہم فلاح کر دیں گے۔ بھائی آپ اگر خیبر پختونخوا بند کریں گے کس کو نقصان ہوگا؟ ہمارے صوبے کو نقصان ہوگا۔ لیکن فیصل اسلام آباد پہ چڑھائی کریں گے، ایک چیز مجھے یہ بتائیں، چیئرمین باہر آ جائے گا۔ اس دفعہ جو جلسہ ہوا تھا اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے بحیثیت گورنر؟ جو نمبرز یہ لوگ کر رہے تھے کہ بڑی تعداد میں لوگ آئیں گے، آپ کو لگتا ہے کہ اتنا کراؤڈ پل کرنے میں کامیاب رہے؟ دیکھیں میں کہتا ہوں کہ جلسہ بالکل ہوا تھا، لیکن اس معیار کے مطابق غالباً میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھا جو کہ ان کے معیار ہونا چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ سی ایم صاحب کا ہوم گراؤنڈ میں پہلا جلسہ تھا۔ سی ایم صاحب پشاور سے حیات آباد سے 45 منٹ کے سفر پہ یا 1 گھنٹے کے سفر پہ رہ رہے ہیں، یہ ان کے ہوم گراؤنڈ کا جلسہ تھا۔ پھر ان کے میجورٹی پشاور سے ایم پی ایز ایم این ایز بنے ہیں، ان کے جو صوبائی وزیر ہیں ایک ان کا تعلق بھی جو ہے جو مینا خان افریدی صاحب جو کہ بہت ایکٹیو ہیں، ان کا تعلق پشاور سے تھا۔ جو بڑے بڑے ڈائلاگ ایم این اے صاحب مار رہے تھے، خٹک صاحب، ان کا کوہاٹ سے تعلق تھا، 1 گھنٹے کی ڈرائیو پہ وہ تھے۔ ہمارے انفارمیشن کے ایڈوائزر وہ بھی 1 گھنٹے کی ڈرائیو پہ تھے۔ تو یہ 4 کابینہ کے ممبران یا 3 جو تھے اور ایک ایم این اے صاحب یہ کیچمنٹ ایریا میں تھے۔ تو حق تو یہ تھا کہ اچھا پھر ساری ایڈمنسٹریشن ان کے پاس، کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی کنٹینر نہیں، کوئی خاردار تار نہیں، کسی کو کسی نے نہیں روکا۔ تو یہ تھا کہ آپ ایسا ایک جلسہ کرتے کہ بہت ہی بھرپور قسم کا جلسہ ہوتا۔ لیکن بات یہ ہے کہ کیا جلسہ کرنے سے آپ کو کیا ریلیف مل رہا ہے؟ آپ کو اگر کوئی ریلیف مل رہا ہے جلسہ کرنے سے تو پھر تو آپ بولیں کہ یار ہمیں یہ بہت پھر آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کے ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ سرکاری وسائل استعمال نہ کریں، آپ سرکاری، ہمارے پاس گنے چنے پشاور میں 2-3 گراؤنڈ ہیں، ایک گراؤنڈ تو انہوں نے اکوپائی کر لیا بچوں کا کہ آپ ادھر نہیں کھیل سکتے کیونکہ ویکینڈ پہ ہمارا جلسہ ہے، وہ ویکینڈ بھی بچوں کا چلا گیا۔ ارباب نیاز اسٹیڈیم جو کہ انہوں نے ابھی عمران خان اسٹیڈیم رکھ دیا، اس میں کوئی کھیل نہیں سکتا کیونکہ وہ ایک انٹرنیشنل وہ ہے، اس میں بہت کم وہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یار یہ چیزیں جو ہیں یہ مطلب ہے ابھی یہ موسم نہیں جلسے جلوسوں کرنے کا۔ ٹھیک ہے، اچھا مجھے ایک چیز بتائیں، کیا حاصل ہوگا دھرنوں اور اس سے کیا حاصل ہوگا؟ آپ کے لائرز ہیں وہ جا کے عدالتوں میں لڑیں۔ لیکن مجھے ایک چیز بتائیں کہ اب 2 سال میں لیکن آپ اس سچویشن پہ، اس حالت پہ مجبور نہیں ہوئے کہ آپ گورنر راج کی بات کر سکیں، اب دن رات گورنر راج کی بات ہو رہی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان وزیر اعلیٰ نے آپ کو اس نہج پہ پہنچا دیا ہے جس پر علی امین نہیں پہنچا پائے تھے؟ دیکھیں وہ چیزیں بلڈ اپ ہوتی ہیں، انہوں نے کام شروع کیا، انہوں نے بنیاد رکھی، اچھا، اور اس صوبے کو اس تباہی تک لے کر آئے، اور اب یہ ہے کہ میں نے کہا ہے کہ یہ صوبائی حکومت کے ہاتھ میں ہے، سی ایم صاحب کے ہاتھ میں ہے۔ اگر میں کہتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارے حالات خراب ہیں، ہمیں امن چاہیے لیکن فوج کے بغیر چاہیے،
تو میں نہیں سمجھتا, میں کہتا ہوں کہ بہادر پولیس ہے لیکن اکوپڈ نہیں ہے, ان کی کیپیسٹی بلڈنگ نہیں ہوئی, سی ٹی ڈی ہماری اس طریقے سے نہیں ہے, باقی اور چیزیں ہماری ایسے ہماری بہت بڑا کام بھی کرے لیکن ان کے پاس جو ان کو چیزیں چاہیے, کیا ان کو ہم نے وہ چیزیں دی ہیں؟ بلٹ پروف گاڑیاں دی ہیں, آپ کو بلٹ پروف گاڑیاں ملتی ہیں, آپ کہتے ہیں میں نہیں چاہیے. آپ نے کیا ان کو مطلب ہے کہ جو راتوں کو اپنی جان پر کھیلتے ہیں, کیا ان کے پاس بلٹ پروف گاڑیاں کوئی نہیں ہے؟ بش ہوتا ہے, اپنے آپ کو خدا نخواستہ نہیں بچا سکتے ہیں. آپ ان کو اتنا اکوپ تو کریں, پھر آپ فوج کو بولیں کہ جی آپ کو خدا حافظ, آپ ہم خود اتنے اکوپ ہو چکے ہیں. آپ مرج ڈسٹرکٹ میں آپ کو پیسے ملیں, کیا آپ ایک تھانہ, ایک پولیس لائن, کیا ان چیز کو اپنے مطلب ہے ان کو ڈیولپ کیا, ان کو اپ گریڈ کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. پھر آپ کہتے ہیں ہم نیت ہاتھوں لڑنا چاہتے ہیں. نیت ہاتھوں تو آپ نہیں لڑ سکتے, فوج بھی نہ ہو. آج فوج ہمارے صوبے سے نکل جائے, ہم 2 دن صوبہ نہیں سنبھال سکتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو پابندی کا معاملہ ہے پی ٹی آئی پہ, اس پہ آپ کی سوچ کیا ہے کہ کیا پابندی لگنی چاہیے یا نہیں لگنی چاہیے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ -1 کا جو فارمولہ ہے, آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ یہ پاسبل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ تو انہوں نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے پی ٹی آئی نے کہ انہوں نے کیا کرنا. دوسری بات ہے پابندی کے حوالے سے اگر وفاقی حکومت اس پہ ایک فیصلہ کرتی ہے تو ڈیفینیٹلی اپنے اتحادی جماعتوں کو بھی آن بورڈ لیں گے. میرے خیال کے مطابق ابھی تک پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ ڈسکشن نہیں ہوئی. جب ہوگی پارٹی کے لیڈرشپ جب اس پہ کوئی ڈسکشن کرے گی تو ہم بھی اپنی اس میں رہ دیں گے. جہاں تک -1 ہے تو -1 تو آلریڈی ہے. دیکھیں اگر آپ یہ کہیں کہ ایک کنوکٹڈ شخص نے میرا صوبہ چلانا ہے جو خود کنوکٹڈ ہے, ایک کنوکٹڈ شخص سے میں نے ڈیٹیشن لینی ہے اور اسی کے مطابق میں نے چیزیں کرنی ہیں, تو دیکھیں ہمارے لیڈرشپ بھی جیلوں میں تھی, پی ایم ایل این کی لیڈرشپ بھی جیلوں میں موجود تھی, ان کی 2nd ٹیئر لیڈرشپ موجود تھی جو کہ پارٹیاں چلاتی تھی. ادھر تو کہتے ہیں ہم نے پانی بھی پینا ہے تو پوچھنا ہے اپنے کنوکٹڈ شخص سے, اگر ہم نے یہ بھی کرنا ہے ہم نے کنوکٹڈ شخص سے پوچھنا ہے, ملاقات نہیں ہوئی ہم کچھ نہیں کریں گے. لیکن اگر ریموٹ کنٹرول ہی صحیح, پارٹیاں چلتی ہیں, کنٹرول جو ہے وہ تو انہی کے پاس ہے. نہیں اگر نہیں آپ کی پارٹی میں تو اتنی مطلب ہے کہ آپ نے پارٹی کی کیپیسٹی بلڈنگ ہی نہیں کیا ہے کہ آپ اپوزیشن لیڈر ہی اپنا نہیں ڈھونڈ سکتے ہیں. آپ امپورٹڈ اپوزیشن لیڈرز بنانا چاہتے ہیں. اس شخص کو جس کے آپ مسخرے پہلے بناتے تھے, کیا کیا ڈرامے کرتے تھے, آج آپ نے سپورٹ کر کے آپ لیڈر آف دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی بنا جاتے ہیں. ایک اور امپورٹنٹ لیڈر کو آپ سینٹ میں لیڈر آف دی اپوزیشن بنا جاتے ہیں. مطلب آپ نے اپنی پارٹی کو اتنا بھی بلڈ نہیں کیا انفارچونیٹلی کہ آپ کے پاس کوئی شخص نہیں ہے اس وقت پورے پاکستان میں جس کو آپ اپوزیشن لیڈر اپنی پارٹی بنا سکیں. تو اب مجھے یہ بتائیے کہ آج جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو کس نہج پہ ہے خیبر پختونخوا کی سیاست اور وہاں کی گورننس؟ کہ گورنر راج کی تیاریاں چل رہی ہیں یا ابھی بس کام رکا ہوا ہے؟ دیکھیے گورنر راج کی تیاری تو مطلب کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی ایسا کوئی ایونٹ ہو رہا ہے جس پہ آپ پہلے سے تیاریاں کرتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بات ہم کہتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ جب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ آپ کو اینٹی بایوٹکس دیتے ہیں اور کبھی جب آخری سے کہتے ہیں نہیں آپ کو بہتر ہونے کے لیے سرجری کی ضرورت ہے, سرجری کر کے تو آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے, لہٰذا جو ہے وہ اینٹی بایوٹکس کے جو ہے وہ ڈوزز شروع ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اگر پراپرلی کیئر کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سرجری کی طرف ہم نہیں جائیں گے. اگر پراپر کیئر نہیں ہوگا تو ہم نے اپنے صوبے کی عوام کو بھی بچانا ہے, ہم نے صوبے کا مستقبل بھی بچانا ہے, ہم نے اپنے صوبے کو بھی بچانا ہے. تو ہمیں اس چیز پہ مجبور نہ کریں کہ وہ گورنر راج کی طرف جائیں. ہم کہتے ہیں کہ اچھی بات ہے کہ وفاق کے ساتھ کوارڈینیشن کے ساتھ بیٹھ کر ان کے ساتھ بیٹھ کر ہمارے جو اپنے وسائل کی جنگ ہے, ہمارے اپنے وسائل کے ایشوز ہیں, لا اینڈ آرڈر کے ایشوز ہیں, آپ لڑیں. آپ وسائل کی جو ہماری جنگ ہے, جو ہمارے وفاق نے پیسے دینے, ہم تیار ہیں, اپوزیشن والے تیار ہیں حکومت کے ساتھ سپورٹ کرنے کے لیے کہ ہم اپنی وہاں پر جنگ دلیل اور دلائل سے لڑیں گے, گالم گلوچ سے نہیں لڑیں گے. ہم اپنی وسائل لے کر آئیں گے اپنے صوبے کے لیے. جہاں تک امن و امان کے ایشوز ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ صوبائی حکومت کو وفاق کے ساتھ بیٹھ کر ایک جگہ پر بیٹھ کر امن و امان کے لیے اکٹھے کام کرنا چاہیے. ہم نے بھی کہ 2008 سے 13 تک ہماری حکومت تھی, کیا کچھ ہم نے نہیں کیا. جانوں کے نذرانے پیش کیے سیکیورٹی فورسز کے نوجوان آفیسرز نے, سیاستدانوں نے, میڈیا کے دوستوں نے. خیبر پختونخوا میں APS کے بچوں نے شہادتیں دی امن کے لیے. تو اب مجھے ذرا یہ بتائیے کہ یہ جو 2 روزہ قومی کانفرنس ہے اس کے اندر کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ کی جماعت کو اپروچ کیا جائے گا, تو کیا اس کے اوپر کیا وہ سلسلہ ہوگا کہ یہاں پر KP میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ گورنر آپ ہیں لیکن آپ کے ساتھ بھی اتنا کوئی خاص ورکنگ ریلیشن شپ نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے, اور اوپر سے وہ آپ کی جماعت کو ہی اپروچ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی آپ مفاہمت میں اپنا رول پلے کریں, تو کیا اس پہ رسپانس ہوگا آپ کا؟ دیکھیں اگر پارٹی کی نمائندگی تو پارٹی کرے گی. میں جب پچھلی دفعہ جب جرگہ ہوا تھا تو پارٹی کو بھی جو ہے انویٹیشن تھی, پیپلز پارٹی کا اپنا ڈیلیگیشن کیا تھا. ایز اے گورنر انہوں نے مجھے انویٹیشن دی تھی, میں ایز اے گورنر ان کے پاس گیا تھا اور ہم نے ایک پازیٹیو ریسپانس دیا تھا. پوری پولیٹیکل پارٹیز اس جرگے میں موجود تھیں, باقی سٹیک ہولڈرز مطلب ہے کہ ہمارے سول سوسائٹی کے لوگ موجود تھے. اسپیکر صاحب کو چاہیے کہ اس چیز کو بھی آگے بڑھائیں.
اور جو اپروچ کریں گے اب دیکھتے ہیں کہ پارٹی کیا جواب دیتی ہے. ان کو تو ہمیشہ یہ وتیرہ رہا ہے, یہ کیا امید رکھتے ہیں لوگوں سے؟ ان کے پاس جب بھی کوئی اجازت ہے یہ کہتے تھے نو, وہ ایک کراس لگا ہوتا ہے کہ 1 وے ٹریفک ہے. ہم کہیں یہ کہتے ہیں ہمارے پیچھے اگر آپ چلیں گے تو ویل اینڈ گڈ, ہم کسی کے پیچھے چلنے کو تیار نہیں ہیں, ہم کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں, کسی کانفرنس میں جانے کو نہیں. ہمیں نے ان کو کہا تھا کہ چارٹر آف اکانومی کرتے ہیں, چارٹر آف جو پراسپیرٹی کرتے ہیں, چارٹر آف ڈیموکریسی کو آگے لے کر چلتے ہیں. یہ تو ہر کسی کے لیے تیار نہیں تھے, یہ تو کہتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں ہیں. آج یہ کہتے ہیں آپ ہمارے پاس ہیں. یہ 2 وے ٹریفک ہوتی ہے, 1 وے ٹریفک نہیں ہوتی. اس کے بعد بھی پارٹی لیڈرشپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں. چلیں, تھینک یو سو مچ فیصل کریم کنڈی صاحب, گورنر خیبر پختونخوا, آپ ہمارے ساتھ تھے. ویل ٹیک اے بریک ہے, بریک کے بعد حاضر آتے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم, اور پروگرام کے آخر میں تحریک انصاف ایک مشکل اس وقت سچویشن میں. ظاہر ہے کہ اگر خیبر پختونخوا میں گورننس بہتر نہیں کرتے, گورنر راج لگ سکتا ہے, جماعت پر پابندی لگ سکتی ہے اگر یہاں پر افہام و تفہیم پر نہیں اترتے, -1 ماننے کو تیار نہیں ہے, لیکن درپردہ حکمرانوں سے یہ کہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمیں اس مشکل سے نکالا جائے. لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو تحریک انصاف کے سوچنے کی ہیں. جب سوچ تبدیل ہوگی تو چیزیں بہتر ہوں گی, ورنہ اڈیالہ پر اگر آپ چڑھائی کریں گے تو پھر وہاں سے خان صاحب کو کسی دوسری جیل, یا جس طریقے سے افنان صاحب کہہ رہے تھے کہ مچھ جیل منتقل کیا جا سکتا ہے, اور یہ چیزیں پھر تحریک انصاف کے لیے مزید بدتری کا باعث بنیں گی, مزید ابتر ہوگی صورتحال.